हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खौफनाक सी कहानी शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। सलमान लाहौर में गारमेंट्स की फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। उससे छोटे दोनों भाई स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। वो आज ही गांव पहुंचा था। पहले तो वो हर हफ्ते की रात को घर आ जाता और पीर को अली सुबह ही फैक्ट्री जाने के लिए निकल पड़ता। लेकिन इस मर्तबा वो मामूल से हट कर आया था। उनकी फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती थीं। आजकल चूँकि काम मंदा था, लिहाजा तमाम वर्कर्स को 10 दिन की इजाफी छुट्टियां दे दी गई थीं। उसका बाप खालिद आज सुबह से ही शहर में खाद तलाश करने के लिए निकला हुआ था। इन दिनों खाद की काफ़ी किल्लत हो गई थी। बिजली और आटे की सप्लाई ख़त्म होने के बाद अब खाद गायब हो गई थी। जिन डीलर्स ने खाद को स्टॉक किया हुआ था वो उसे ब्लैक रेट पर बेच रहे थे। उसके भाई स्कूल पढ़ने के बाद उधर ही ट्यूशन पढ़ते थे। वो भी अभी तक वापस नहीं पहुँचे थे, जिसकी वजह से मुलाजिम रहीमू बाबा का खाना भी आज नहीं पहुँचाया गया था। सलमान ने खाना उठाया और डेरे की जानिब चल पड़ा। उनका डेरा घर से आधे घंटे के फासले पर था। सलमान जब भी गांव आता तो अपने खेतों में ज़रूर जाता था, क्योंकि लाहौर की गर्म आलूद हवा खाने के बाद उसका दिल करता था कि गांव की ताज़ा हवा में दिल भर के सांसें ले। उसकी आंखें जो लाहौर की रोशनियों से चुंधिया गई थीं, वो सब्ज़े से महजूज हो जातीं। बरसात के दिन थे। आज सुबह ही तेज़ बारिश हुई थी। सरसब्ज़ व शादाब फसलों में पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जमा था। बल खाती हुई पगडंडी के दोनों तरफ नोकीली घास सर उठाए खड़ी थी। जगह जगह जौहड़ बन गए थे। मेंढकों की टरटर की आवाज़ें आ रही थीं। सलमान डेरे पर पहुंच गया। उसने देखा कि 4 पायों के आगे चारा डला हुआ है और रहीमू उधर मौजूद नहीं था। शायद वो पास वाले डेरे पर गया हुआ था, जहाँ वो अक्सर चला जाया करता था। सलमान ने गाय के बछड़ों की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उनके आगे चारा डालने के बाद नहर की तरफ बढ़ने लगा। नहर डेरे से चंद गज के ही फासले पर थी। दोपहर तो कब की ढल चुकी थी। उसे आज का सूरज गुरूब होने से पहले नहर पर हर हाल में पहुंचना था। सलमान जब नहर के बंद के ऊपर चढ़ा तो वहां पर उसे एक आदमी मलगीजे कपड़ों में मलबूस दरख्तों के झुंड में 4 जानों बैठा हुआ नजर आया। उसे याद आया ये तो वही फ़कीर था जिसे सलमान पिछले 2 महीनों से नहर के आसपास देख रहा था। उसे आज तक किसी ने बात करते ना सुना था। न जाने उसे क्या रोग था। उसने चुप साध ली थी। उसके 2 ही ठिकाने थे। सुबह सवेरे वो नहर के किनारे बैठा रहता और शाम के साए गहरे होते ही वो बांसों के बाग की तरफ निकल जाता, जो नहर के बिल्कुल ही साथ था। सलमान ने उसे सलाम करना या उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना नामुनासिब समझा और उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे गुजर गया। नहर के किनारे पहुंचकर सलमान ने अपनी जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसके ऊपर कलम से कुछ लिखकर पानी में बहा दिया। नहर अपने पूरे जोबन के साथ रवां थी। पानी किनारों को छू रहा था। कागज़ पर आहिस्ता आहिस्ता नमी फैलती गई और काली स्याही का रंग नुमाया नज़र आने लगा और फिर स्याही पानी के साथ घुलती चली गई। सलमान कुछ देर तक पानी में हिचकोले खाते हुए कागज़ के इस बेजान टुकड़े को देखता रहा, फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। सलमान जब वापस जाने के लिए उस आदमी के पास से गुज़र रहा था तो उसे गैर मुतवक्का तौर पर रुको की आवाज़ सुनाई दी। सलमान के चलते कदम रुक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये आवाज़ नहीं बल्कि कोई हुक्म है। वो फ़कीर के मुंह से ये सुनकर आज बहुत हैरान था। ये तावीज़ तुम किसके लिए लाए थे? किसी लड़की को मोम करना चाहते हो? फ़कीर ने ये बात कहकर गोया सलमान को पत्थर का कर दिया था। उससे जवाब नहीं बन पा रहा था और वो एकदम खजल सा हो गया। बैठ जाओ ज़मीन पर। उस फ़कीर की आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि सलमान फ़ौरन ही उसके सामने घास पर बैठ गया। अब साफ साफ बताओ क्या माजरा है? सच बोलना तो सलमान की सरशस्त में शामिल था। उसने सच बोलना शुरू कर दिया। मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो हमारे गाँव ही की लड़की है।
پچھلے 6 مہینوں سے میں مسلسل اس سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ جتنا میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں، اس سے 2 گنا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں اس سے اس توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں کل شہر کے مشہور ماہر عملیات ایک عیسائی عامل کے پاس گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نقشِ محبت بنا کر دیا ہے، جسے میں نے اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور 7 اضافی تعویذ بھی دیے ہیں، جن پر طالب اور مطلوب کا نام لکھ کر ہر روز ایک ایک کر کے پانی میں بہانے ہیں۔ یہ عمل آج 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ یہ اس کالے علم والے کا کھلا چیلنج ہے کہ جو بھی نامراد اس کے آستانے پر آئے گا، اس کی مراد بر آئے گی، اور وہ سنگ دل محبوب عاشق کے قدموں میں گر جائے گا۔ فقیر نے سلمان کی بات سنی اور خلاؤں میں دیکھنے لگا۔ سلمان سے برداشت نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اب تو میں نے پوری بات بتا دی ہے۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں غلط ہوں؟ میں تمہیں کچھ کہنے والا بھلا کون ہوتا ہوں؟ کچھ بھی کرو، اپنے بھلے برے کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی بات سے پہلے میں تمہیں ایک نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بالکل تمہاری ہی طرح تھا، محبت کا دیوانہ۔ کیا تم سنو گے؟ فقیر نے اس سے کچھ اس طرح کہا اور اپنی گہری آنکھیں سلمان پر گاڑ دیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سناؤ۔ سلمان کو اپنے ہی جیسے عاشق کا ذکر سن کر فقیر کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ زاہد بھی بالکل تمہاری ہی طرح کا خوبصورت لڑکا تھا۔ گھر میں چھوٹا ہونے کے ناطے سبھی گھر والے اس سے پیار کرتے تھے، اور اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لی جاتی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنا پھرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کے بڑے بھائیوں کو معلوم تھا کہ زاہد دوستوں کے ساتھ بے مقصد پھرنے کے علاوہ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسے دیسی گھی کی روٹیوں کے ساتھ ساتھ مکھن، دودھ بھی مل جاتا تھا۔ وہ کبڈی کا ایک بہترین کھلاڑی تھا۔ گاؤں کا کوئی لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں وہ اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی مقبول ہو چکا تھا۔ پھر زاہد کو بھی تمہاری ہی طرح ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ وہ لڑکی زاہد کے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ ایک بڑھئی کی بیٹی تھی، بہت شریف، حیادار اور انتہائی غریب لڑکی تھی۔ اس وقت گاؤں میں صرف مڈل اسکول تھا، اور ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے لڑکیوں کو ساتھ والے بڑے گاؤں میں جانا پڑتا تھا۔ اس لڑکی کو صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر سے اسکول اور اسکول سے سیدھا گھر لوٹنا ہے۔ وہ صرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے پیار کو ہی محبت سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ محبت کا لفظ اس کے آگے فضول تھا، مگر اسے لفظ محبت کا مفہوم نہیں معلوم تھا۔ محبت کے اس کھیل میں پہل زاہد نے کی تھی۔ جب بھی وہ اسکول جاتی تو زاہد کو اپنا منتظر پاتی۔ زاہد نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس پر جملے کسنے شروع کر دیے، اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا۔ اپنی عزت کے خوف سے اس لڑکی نے اکیلے اسکول جانا بھی بند کر دیا، اور اپنے چہرے پر نقاب اوڑھنا شروع کر دیا۔ جب بھی وہ زاہد کو اپنے سامنے دیکھتی تو خود سہیلیوں کی اوٹ میں چھپ جاتی اور نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتی۔ وہ ایک سہمی ہوئی بلی کے جیسی لڑکی آہستہ آہستہ زاہد کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ جتنی زاہد کی محبت اس لڑکی کے لیے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اتنی ہی اس لڑکی کی نفرت زاہد کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ زاہد یک طرفہ محبت کی آگ میں تنہا جل رہا تھا۔ کبڈی کھیلتے ہوئے اس کا خیال آتے ہی وہ غصے سے کانپ اٹھتا۔ جب وہ اسکول جاتی تو زاہد اس کے واپس آنے تک انتظار میں رہتا۔ اسے یہ درمیان کا وقت صدیوں پر محیط لگتا۔ زاہد کی نظریں اس لڑکی کے چہرے کا طواف کرنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر اس حسینہ کے رویے میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا دل زاہد اب تک پگھلا نہ سکا تھا۔ اسے پانا زاہد کی ضد بن چکا تھا۔ زاہد نے کبھی بھی ہار نہیں مانی، مگر وہ لڑکی اسے شکست سے دوچار کر رہی تھی۔ زاہد ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے برعکس وہ لڑکی نہایت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دولت کی کشش بھی اسے زاہد کی طرف مائل نہیں کر سکی۔
زاہد یہی سوچتے ہوئے غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اور پھر زاہد نے ایک کالے علم والے عیسائی عامل کا سہارا لیا۔ پہلے تو اس عامل نے ٹال مٹول کی، مگر جب زاہد نے اسے منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ رقم دی تو وہ راضی ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں عامل نے زاہد کو ایک نقش محبت بنا کر دیا جو اس نے ہر وقت سامنے والی جیب میں رکھنا تھا۔ اسے 7 تعویذ بھی لکھ کر دیے جو اسے 7 روز تک بلا ناغہ چلتے پانی میں بہانا تھے۔ دوسرے مرحلے میں عامل نے زاہد کو اس لڑکی کے پاؤں کی مٹی لانے کو کہا۔ اس لڑکی نے گھر سے نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ زاہد 3 دن تک جھلساتی دھوپ میں کھڑا رہا۔ پھر وہ تیسرے روز ہمسایوں کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زاہد اس کے پاؤں کی مٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا عامل کے آستانے پر گیا۔ عامل اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے کمرے سے عجیب قسم کی بو پھوٹ رہی تھی۔ دیواروں پر پراسرار تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں چبوترے پر چراغ ٹمٹما رہے تھے۔ آستانے کو ایک عجیب پراسرار خوف نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ عامل نے زاہد کو بتایا کہ وہ رات کے پچھلے پہر پڑھائی کے ساتھ اس مٹی کو چبوترے پر بنائے ہوئے چولہے کی آگ میں ڈالے گا۔ تیسرے مرحلے میں عیسائی عامل نے زاہد کو مرغی کے انڈے پر نقش بنا کر دیا اور انڈے کو کسی چولہے میں دبانے کو کہا۔ عامل نے کہا کہ جیسے جیسے چولہے کی آگ کی آنچ انڈے کو گرم کرے گی ویسے ہی وہ لڑکی زاہد کے لیے مچلے گی اور ملنے کے لیے بے قرار ہوتی جائے گی۔ انڈا دبانے کے کچھ ہی دن بعد زاہد نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب دن میں چند مرتبہ دروازے تک آتی ہے اور ماتھے پر بل ڈال کر جھانک کر پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے غسیلے چہرے کو دیکھ کر زاہد کے چہرے پر شگفتگی آ جاتی، اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ زاہد اس لڑکی کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی کلام کے اثر سے خود چل کر اس کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیک دے، جیسا کہ اس عامل نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی ساری دیواریں عبور کر کے اسے اپنا آپ سونپ دے گی۔ زاہد کا اس عامل پر اعتماد اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ اب عامل نے زاہد کو بتایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے، انتہائی نازک اور خطرناک مرحلہ۔ اس مرحلے میں جنات کی خوراک زیادہ استعمال ہوگی، لہٰذا اب زیادہ پیسے دینا ہوں گے۔ زاہد نے اس بار بھی منہ مانگے روپے نکال کر عامل کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس عیسائی عامل نے ایک بڑے کورے سفید کاغذ پر ایک لڑکی کا بت بنایا اور اس خاکے کے دائیں طرف زاہد اور اس کی ماں کا نام، اور کاغذ کے بائیں طرف مطلوبہ لڑکی اور اس کی ماں کا نام، اور خاکے کے سر کے اوپر ایک نقش لکھ کر دیا۔ اس کاغذ کو تازہ ذبح شدہ بکری کے دل میں چھپا کر اس گوشت کے لوتھڑے کو مٹی کی ایک کوری ہانڈی میں رکھا، پھر اس ہانڈی کو ڈھکن سے ڈھانپ کر قبرستان میں تازہ قبر کے پاؤں میں دفنانے کو کہا۔ یہ عمل رات کے عین 12 بجے کرنا تھا۔ عامل نے زاہد کو تاکید کی تھی کہ ہانڈی کو دفنانے کے فوراً بعد ہی واپس لوٹ آنا اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا۔ اسی روز گاؤں کے ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہوئی۔ زاہد عین وقت پر اس لڑکے کی قبر کے پاؤں میں کھڑا تھا۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا بول رہا تھا۔ زاہد جب قبر کے پاؤں کی طرف گڑھا کھود رہا تھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ کام بہت غلط کر رہا ہے۔ کل کو اسے بھی مر کر یہیں آنا ہے، مگر اس لڑکی کو نیچا دکھانے کی خاطر زاہد نے اس خطرناک مرحلے کو بھی طے کرنے کی ٹھان لی۔ زاہد نے جلدی جلدی مٹی کی ہانڈی کو قبر کے پاؤں کی طرف دفنایا اور پھر واپس گھر جانے لگا تو اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اسے یہ آواز جانی پہچانی سی معلوم ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کھڑی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سفید کپڑوں میں اس لڑکی کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا، وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ سمجھا شاید عامل نے اس کا کام مکمل کر دیا ہے۔ زاہد دوڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اپنے بازو اس لڑکی کی کمر کے گرد مائل کر دیے۔ اس کا ایسا کرنا تھا کہ اچانک وہ لڑکی ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں ڈھل گئی۔ جس نے زاہد کو دبوچ لیا۔ زاہد اس کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
جب اسے ہوش آیا تو وہ دماغی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے سوچنے اور بولنے کی صلاحیت بھی سلب ہو چکی تھی۔ زاہد کو اس کے بھائی بہت سے سنیاسی، سکھ سادھو اور روحانیت کا علم رکھنے والے پیر فقیروں کے پاس لے کر گئے، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ جس روز زاہد نے ہانٹی کو قبر کے پاؤں میں دفنا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا، بالکل اسی روز ہی اس عیسائی عامل کی طبعی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس عامل کے قبضے میں کالی دیوی تھی۔ اسی کالی دیوی سے وہ یہ کام کروا رہا تھا۔ اس عامل کی موت کے فوراً بعد ہی کالی دیوی آزاد ہو گئی تھی۔ کالی دیوی نے لڑکی کی صورت میں ڈھل کر زاہد کے دماغ اور اعصاب پر اپنا قبضہ کر لیا۔ کالی دیوی کو پہلی ہی نظر میں زاہد سے عشق ہو گیا تھا اور اس نے زاہد سے شادی کر لی۔ جس کے ساتھ کالی دیوی شادی کر لیتی ہے، پھر اس کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جہاں کالی دیوی رہتی ہے وہاں اپنے عاشق کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ فقیر یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس لڑکی کا کیا بنا؟ سلمان، جو بے جان سا فقیر کی بات سن رہا تھا، آخرکار بول پڑا۔ کالی دیوی نے اس لڑکی کو کنویں پر لے جا کر اس کی گردن مروڑ کر اسے دھکا دے دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے عاشق شوہر کے ساتھ کسی اور کا تعلق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر زاہد کہاں ہے؟ بدنصیب زاہد تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے۔ سلمان کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور وہ ہکا بکا ہو کر غور سے زاہد کی طرف دیکھنے لگا۔ زاہد کی زندگی کے تلخ تجربے نے سلمان کی آنکھیں کھول دیں۔ سلمان کو آگہی مل گئی تھی۔ اب وہ زاہد نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کالی دیوی کی بھیٹ چڑھنا چاہتا تھا۔ سورج کب کا اپنی اتح گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ بانسوں کے باغ سے کووں کے کائیں کائیں کی پراسرار آوازیں آ رہی تھیں۔ شام کا اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ پھر اچانک باغ میں سے بانسوں کے پودوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاید کالی دیوی آ چکی تھی۔ زاہد اب وہاں سے اٹھ کر بانسوں کے باغ کی طرف جانے والے اندھیرے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ سلمان نے اپنی جیب سے نقش محبت اور بقیہ تعویذ نکالے اور اپنے سامنے ڈھیر کی صورت میں رکھ دیا۔ پھر اپنی جیب سے ماچس کی ڈبیاں نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ زاہد کے پیچھے ایک دم اجالا سا ہو گیا تھا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔